अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक बार फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला लेकर हाजिर हैं और आज हम जामिअतुल मदीना फैज़ान उस्मानी गनी गुलिस्तान जौहर से ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। वो सब खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह आपके सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तो इससे पहले आपके सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए, आप भी इस सिलसिले को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त अहबाब वगैरह भी इल्म दीन हासिल कर सकें, और इस सिलसिले को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इल्म दीन पहुँच सके। तो इस सिलसिले को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। और मुफ्ती साहब से हम जो हमें इनबॉक्स में और पहले से जो सवालात मौसूल हुए हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, ये सवाल ये है कि अभी माह रमज़ान मुबारक की आमद है, तो उस हवाले से हमें क्या आमाल करने चाहिए, हमें किस तरह से उसके इस्तकबाल के लिए तैयारी करनी चाहिए, इस हवाले से अगर कुछ रहनुमाई फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान मुबारक की आमद है, इसके लिए कोई यूँ तो ख़ास तैयारी नहीं है कि हमें कुछ करना पड़े, बल्कि ज़हनी तौर पर हमें इसकी खुशी होनी चाहिए माशाअल्लाह कि रहमतों और बरकतों वाला महीना अनकरीब तशरीफ़ लाने वाला है। इसके अज़मत और फ़ज़ाइल लोगों के सामने बयान करने चाहिए कि इस माह मुबारक की क्या फ़जीलत और बरकत है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 29 शाबान को, शाबान के आखिरी दिन, सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से ख़िताब फरमाया, और ख़िताब फरमाते हुए यही इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दरमियान एक अज़ीम महीना तशरीफ़ लाने वाला है। माशाअल्लाह। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भी इरशाद फरमाया, तवील हदीस पाक है। तो इससे पता चला कि रमज़ान की आमद की खुशखबरी देना, बशारत देना और उसकी अहमियत लोगों के दिलों में उजागर करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा है। तो इस तौर पर हमें इस माह मुबारक की अज़मत को बयान करना चाहिए लोगों के सामने, और इसके रोज़े रखने की तरग़ीब दिलानी चाहिए। यही माह मुबारक का इस्तक़बाल है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपके सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका है, हम आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, ये अब्दुल्ला भाई ये पूछ रहे हैं कि अगर एहराम की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और तो इस सूरत में अगर गुस्ल किया तो अगर बाल टूट गए तो क्या उस सूरत में भी दम वगैरह लाजिम होगा, क्या हुक्म होगा? जी, इस सूरत में अगर जिस्म पर हाथ लगाया और इनके हाथ लगाने की वजह से बाल टूटे हैं, तो अगर एक दो बाल टूटा है तो फिर जो है वो सदका इनको देना पड़ेगा, और अगर ख़ुद ब खुद बाल टूट कर गिर जाते हैं तो इस सूरत में कोई सदका वगैरह नहीं है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मलिक भाई ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं यूएई से ये हैं, क़ज़ाए उम्री अदा करने का क्या तरीका है, क्या कोई शॉर्ट तरीका है जिसमें हम आसानी से ज़्यादा हम अदा कर सकते हैं? जिसकी नमाज़ें बहुत ज़्यादा क़ज़ा हो चुकी हैं उसके लिए फ़ुक़हा ने ये फ़रमाया है कि वो जब नमाज अदा करे तो सना जो सुन्नत है इसको ना पढ़े, डायरेक्ट जो है वो सूरत फ़ातिहा से शुरू करे, और सूरत फ़ातिहा के बाद फिर मुख्तसर जो है वो सबसे छोटी सूरत जो है उसको मिलाए, और जब रुकू में जाए तो सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कहने की बजाय 1 मरतबा कहे। इसी तरह सजदे की तस्बीहात 3 मरतबा कहने की बजाय 1 मरतबा कहे, और जो आखिरी 2 रकातें जैसे 4 रकात वाले फ़र्ज़ हैं उसकी जो आखिरी 2 रकातें हैं उनमें जो है वो बग़ैर सूरत फ़ातिहा पढ़े, बग़ैर 3 सुबहान अल्लाह की मिक़दार ख़ामोश रहे या 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहकर रुकू में चला जाए, तो यूँ जो है वो, और जब अत्तहियात में बैठे, आखिरी जो है वो अत्तहियात है उसमें बैठे कायदा जो है, तो उसमें जो है वो अब्दु रसूलु के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद और दुआ की जगह रब्बिग़फिर कहकर सलाम फेर दे। तो ये एक शार्ट तरीका है कि जिसमें जो है वो कुछ न कुछ तस्बीहात कम हो जाती हैं तो वक्त जो है वो कम लगता है, और इस तरह ज़्यादा नमाज़ें अदा की जा सकती हैं। माशाअल्लाह, काफ़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई मुफ्ती साहब ने, तो इस पे भी अमल कीजिए और कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी क़ज़ाए उम्री मुकम्मल करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हमारे सर पर ये बोझ है वो उतरता चला जाएगा।
مفتی صاحب یہ نصیر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں جیسے کہ عموماً ماہ رمضان کے بعد جو ہے عید الفطر یا بڑی عید آتی ہے تو نئے نوٹوں کی عیدی دی جاتی ہے، تو ابھی سے ہی لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ نئے نوٹ کی خرید و فروخت کی جائے، تو نئے نوٹوں کی خرید و فروخت کرنے کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ کرنا کیسا ہے؟ نئے نوٹ کی خرید و فروخت جائز ہے، یعنی جیسے 100 روپے کی گڈی جو ہے وہ 110 میں خریدی تو اس کے خریدنے میں شرعاً کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے، بشرط یہ کہ ہاتھوں ہاتھ خریداری ہونی چاہیے، یعنی نقد و نقد ہونی چاہیے، وہ نقد دے اور اس کے بدلے میں نقد لے۔ اگر اس طور پر خریداری کی ہے تو نئے نوٹ جو ہے وہ کم نوٹ زیادہ کے بدلے میں خریدنا جائز ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے عبداللہ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کیا اور اس میں خوشبو بھی تھی تو کیا حکم ہوگا؟ ٹوتھ پیسٹ میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ ایسی خوشبو نہیں ہوتی کہ جس کو کچی خوشبو بولتے ہیں، یہ پکی ہوئی خوشبو ہوتی ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، بہرحال اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ نواز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدس اوراق کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں، کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ روڈوں پہ بعض دفعہ اخبارات بکھرے ہوتے ہیں تو کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ حسب استطاعت ہر شخص کو چاہیے کہ جہاں پہ کوئی ایسی مقدس تحریر ملے تو وہ اس کو اٹھا لے، اور جو محفوظ مقام ہو تو ان محفوظ مقامات تک ان مقدس تحریروں کو پہنچانا چاہیے۔ بہت سارے اداروں نے جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر عام طور پر بڑے شہروں میں جو ہے وہ باکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں مقدس اوراق کے لیے، تو جو انتظامات والی جگہیں ہیں یا تو وہاں پہ پہنچا دیں یا جو باکسز لگے ہوئے ہیں ان باکسز میں ان کو جو ہے وہ مقدس اوراق کو رکھ دیں، تو وہ ایک سیف جگہ ہوتی ہے، محفوظ مقام ہوتا ہے، اور پھر عام طور پر ان باکسز سے مقدس اوراق لے کر ان کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے جیسے اگر کہیں پر اخبار گرا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ لگتا ہے کہ اس میں کہنے میں کوئی تحریر ہوگا، اللہ کا نام ہوگا، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھا کر اونچی جگہ رکھ دے، کیا کرے؟ جی، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ میں پہلے عرض کیا، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی مقدس تحریر نظر آئی صحیح تو اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے پاؤں میں روندنے سے اور وہ بے ادبی سے محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ توصیف رضا یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عصر کے فرض نماز کے بعد کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس متعلق کچھ ارشاد فرما دیں۔ عصر کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے کی ممانعت ہے، اور اگر کوئی قضاء نمازی ادا کرنا چاہتا ہے عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت سے پہلے تو قضاء نمازوں کے ادا کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی سے قرآن پاک کہنے میں زمین پر تشریف لے آیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ اگر غلطی سے ایسا ہوا تو اس میں شرعاً کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ صحیح، ہر انسان کو ہر معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً قرآن پاک یا جو مقدس کتب ہیں تو ان کو بے احتیاطی سے نہیں اٹھانا چاہیے، پوری توجہ سے اٹھانا چاہیے کہ کہیں وہ زمین پر تشریف نہ لے آئیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اچانک کبھی ایسا ہو گیا تو یہ گناہ والی بات نہیں ہے، اس کو اٹھا کر پھر جو ہے وہ اونچے مقام پر رکھ دیا جائے۔ ماشاءاللہ، یہ فیضان احمد خان یہ پوچھ رہے ہیں، حرم شریف میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے، تو کیا ایک گناہ کرنے پر بھی 1 لاکھ گناہ ملتا ہے، لکھا جاتا ہے؟ جی، یہی فرمایا ہے فقہا نے کہ جیسا جتنا ثواب ملتا ہے پھر اسی بقدر جو ہے وہ گناہ بھی دگنا ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ فضیلت والا مقام ہے ثواب کے اعتبار سے تو گناہ کے اعتبار سے بھی پھر اس کا وہی حساب کتاب ہے، تو اس لیے بالخصوص حرم میں جو ہے وہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو حکم ہے ہر جگہ گناہ سے بچے، لیکن حرم میں اس اعتبار سے کہ انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ گناہ تو ایک کرے گا لیکن جو لکھا جائے گا وہ 1 لاکھ لکھا جائے گا، تو سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے، گناہ میں خسارہ ہی خسارہ ہے، لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ گناہ ڈبل ہو جائے وہاں پہ اور زیادہ خسارہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ملک وقار اتاری یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اللہ رسول آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے،
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسلام بھائی جو ہیں جن کے جوابات ہوئے ہیں وہ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر زیرک نسیم جو کہ مدنی چینل پہ بھی آتے ہیں، یہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے محمد کامران ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بینک کو رقم دیں اور وہ کاروبار کرے جس میں شرط یہ ہو کہ بینک کو اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان میں بھی ہم برابر کے حصے دار ہوں گے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اصل یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی رقم دیں، پورا طریقہ کار دیکھا جائے گا۔ صحیح۔ اگر آپ مطلقاً یہ کہیں گے کہ ہم کسی کو رقم دیں اور وہ کاروبار کرے اور اس میں نفع اور نقصان میں شریک ہوں، تو صرف نفع اور نقصان میں شریک ہونا نہیں ہوتا، نفع اور نقصان میں شریک ہونے کے اعتبار سے بھی مسائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہ آپ نے کیسے طے کیا ہے، اور جو آپ نے طے کیا ہے وہ طے کرنا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی نفع اور نقصان تو ہے لیکن طے کرنے میں بھی مسائل ہیں۔ تو صحیح۔ جب کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی شخص کو اس طور پر جو ہے وہ رقم دی جائے گی تو ایگریمنٹ کیا ہوا اور جو پورا طریقہ کار ہے اس کو کیسے فالو کیا جائے گا، اس طریقہ کار کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب یہ معاملہ چاہے بینک سے ہو یا کسی فرد کے ساتھ ہو، ماشاءاللہ۔ لیکن عام طور پر جو بینکوں سے معاملات کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ناجائز ہی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور جن کے سوالات جو ہیں وہ کوشش یہ ہوگی کہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات ہم شامل کر لیں۔ آپ سلسلے میں سوالات کیجیے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو شامل کر لیا جائے گا۔ اس سلسلے کو شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ کے دوست وغیرہ بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ اور یہ سلیم خان یہ ہند سے ہیں، کہہ رہے ہیں خواجہ ہند سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنے کی شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے، بس اتنے ہوں کہ وہ مسجد کے اندر سما جائیں، کیونکہ مسجد کے باہر تو اعتکاف ہوگا ہی نہیں، تو مسجد کے اندر سما جائیں تو اتنے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور پھر سما جانے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کو 10 دن بیٹھنا ہے تو ان کو لیٹنا بھی ہے اور دیگر معاملات بھی کرنے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جتنے افراد مسجد میں آ سکتے ہیں اتنا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ محمد یونس بھائی کہہ رہے ہیں اگر کسی نے قرآن پاک بغیر ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا ثواب ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ملتا ہے یا ایسے ہی پڑھے تو؟ جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ جس نے قرآن کا ایک لفظ ایک حرف بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سرکار ہی نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو یوں تو قرآن پاک پڑھنے کے اوپر بغیر ترجمے کے پڑھنے کے اوپر بھی ہر حرف کے اوپر ثواب ملے گا، لیکن قرآن پاک کے نزول کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ تو جب قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ سمجھیں گے بھی صحیح اور وہ سمجھنا ہمیں عمل کرنے کے اوپر ابھارے گا، تو اس اعتبار سے ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر زیرک یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فنائے مسجد میں جوتے پہن کر جا سکتے ہیں، ابھی وہاں نماز ادا نہیں کی جاتی؟ فنائے مسجد کی عام طور پر 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوتا فنائے مسجد ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ جو ہے وہ اسی طرح کی ٹائلیں لگی ہوتی ہیں جو مسجد میں لگی ہوتی ہیں، تو وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس کی حیثیت فنائے مسجد کی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسی جگہوں کے اوپر جوتا پہن کر جانا تو بے ادبی تصور کیا جائے گا، اگرچہ گناہ نہیں ہوگا لیکن بے ادبی ہوگا، لوگوں کے لیے تنفیر یعنی نفرت کا باعث بنے گا، لوگ بولیں گے کہ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ جوتوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور لوگ بدگمانیاں بھی کریں گے، برا بھلا بھی کہیں گے۔ تو ایسی جگہ پر اگرچہ اس کی حیثیت فنائے مسجد ہے، ایسی جگہ پر چپل پہن کر جو استعمالی جوتا ہوتا ہے وہ پہن کر نہ چلا جائے۔ اور دوسرا وہ فنا ہوتا ہے کہ جو مسجد سے متصل تو ہوتا ہے لیکن وہ نماز کے لیے نہیں ہوتا، مسجد کی دیگر حاجات و ضروریات کے لیے ہوتا ہے، جیسے وضو خانے اور غسل خانے بھی عام طور پر فنائے مسجد میں شامل ہوتے ہیں۔
تو اب ایسی جگہوں کے اوپر ظاہر ہے کہ جوتا پہن کر جائیں گے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج عصر کی نماز پڑھتے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ میں عصر کی نماز کے لیے نیت کی تو غلطی سے فرض کی نیت کر لی اور تکبیر تحریمہ باندھ لیا، تو فوراً خیال آیا کہ سنت کی نیت کرنی تھی اور افسوس ہوا کہ سنتیں چھوٹ جائیں گی۔ پھر میں نے 4 رکعت جیسے سنت عصر پڑھتے ہیں پڑھی اور سلام پھیر کر دوبارہ فرض کی نیت کر لی، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ جو انہوں نے سنتیں پڑھتے وقت فرض کی نیت کر لی تھی، ان کو ختم کر دیا تھا، ان کو مکمل کیا سنت کی نیت سے، سنت سمجھتے ہوئے، پھر بعد میں دوبارہ 4 فرض پڑھے۔ اب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اسی تکبیر تحریمہ کو انہوں نے کنٹینیو کیا جی اور اب وہ ادا کر لی تو فرض ادا ہو گئے۔ صحیح۔ ایک یہ کہ اس کو ختم کر کے پھر انہوں نے سنت کی نیت کر لی دوبارہ سے، تو اس صورت میں 4 سنتیں ادا ہوں صحیح۔ گی۔ لیکن سنت جب انہوں نے فرض کی نیت کر لی تھی تو اب اس کو ختم کرنا یہ جائز نہیں تھا، ماشاء اللہ۔ ان کو چاہیے تھا کہ 4 فرض ہی مکمل کر لیتے۔ صحیح، لیکن انہوں نے ختم نہیں کیا، لیکن اسی کو ہی وہ 4 سنت پڑھ لی، پھر بعد میں دوبارہ انہوں 4۔ نے اس کو اصل میں فرض کی نیت کرتے ہوئے جب وہ تکبیر تحریمہ شروع کی تو وہ فرض ہی ادا ہو گئے۔ صحیح۔ یہ ہمارے عبداللہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہے، تکلیف نہیں ہے، آنکھ میں بس پانی نکلتا ہے، اگر پانی آنکھ میں رکے رکھا تب درد ہوتا ہے، کیا حکم ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا یا کیا اس بیماری سمجھیں گے؟ دیکھیں آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے، جی آنکھ سے پانی نکلنے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے کہ بغیر بیماری کے نکلتا ہے، صحیح۔ جیسے عام طور پر آپ بائک چلا رہے ہوں اور آپ نے چشمہ نہ پہنا ہوا ہو تو ہوا آتی ہے، اس سے بھی آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اگر تیز لائٹ میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آپ کے لائٹ آ رہی ہے تو بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، اس پانی کے نکلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ اصل جو وضو ٹوٹنے والی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر ان کی بیماری والی صورت ہے اور اس وجہ سے آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ اگر بیماری والی صورت نہیں ویسے نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ سوال کر رہے ہیں ارسلان مغل بھائی، کہہ رہے ہیں ایک آدمی کو امام بنا کر ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا؟ یعنی اگر 2 بندے ہیں تو اس کو برابر میں کھڑا کر کے۔ بالکل جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر جماعت دستیاب نہیں یا جماعت نکل چکی ہے تو اس صورت میں 2 افراد اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کا یہ نماز ادا کرنا بالکل جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک قاضی سلطان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں اذان کے دوران تلاوت کی جا سکتی ہے یا روک کر اذان کا جواب دیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اپنے تمام کام کاج روک کر جو ہے وہ اذان کا جواب دیا جائے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ یہ محمد اورنگ زیب اتاری پوچھ رہے ہیں تجدید ایمان کا طریقہ بتا دیں، کیا طریقہ کار ہے؟ جب کوئی ایسی کفریہ کلمہ سرزد ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ تجدید ایمان کر لیا جاتا ہے، اور تجدید ایمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کفریہ کلمہ یا کفریہ فعل سرزد ہوا آدمی اس کے اوپر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے، اور شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، یوں کہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ جو کفریہ کلمہ یا فعل سرزد ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تو اس کو معاف فرما دے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر زبان سے بھی گویا کہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ایک جانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو یہی تجدید ایمان ہے۔ ماشاءاللہ عز و اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، مرتے دم تک ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ کافی آپ سوالات کر رہے ہیں، مزید اپنے سوالات کیجئے، انشاءاللہ عزل ممکنہ صورت میں مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے۔ مصعب یہ احسن ممتاز قادری یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کہکا لگا کر ہنسنے سے وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز میں اگر کہکا لگا کر ہنسا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں ایل سی ڈی لگانا کیسا؟ مسجد میں ایل سی ڈی وغیرہ جو ہے وہ نہ لگائی جائے،
اب LCD لگانے کی اب کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر براہ راست کوئی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ بھی تنفیر عوام کا باعث ہے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی سلسلہ وغیرہ ایسا لائیو وغیرہ تو نہیں چل رہا. صحیح. ریکارڈنگ جو ہے وہ سلسلہ دکھایا جا رہا ہے یا کوئی ریکارڈ شدہ بیان سنایا جا رہا ہے. اس میں شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. لیکن پھر بھی حتی الامکان جہاں پہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے یا لوگ اس بات کو برا سمجھتے ہیں تو وہاں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ محمد طاہر اتاری یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جواب ارشاد فرما دیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے, قبر میں لوٹ آتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, یعنی اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, تو اب روح کہاں جاتی ہے تو اس کے دو مختلف جو ہے وہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے اسی اعتبار سے روح کا حکم ہوتا ہے. کافر کی جو روح ہے وہ ایک کنواں ہے, وہاں پہ قید کر لی جاتی ہے. اور جو مسلمانوں کی روح ہیں وہ اعلیٰ علیجین میں, جو مومنین ہیں ان کی ارواح اعلیٰ علیجین میں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں. صحیح. جو احادیث پاک میں ہے اس کے مطابق یہ ہے. ماشاءاللہ. یہ محمد کامران یہ پوچھ رہے ہیں کہ آدمی اپنی انشورنس کروا سکتا ہے یا نہیں؟ انشورنس چاہے زندگی کی ہو یا انشورنس جو ہے وہ کسی اور چیز کی ہو, شرعاً یہ ناجائز ہے. بعض انشورنس وہ ہوتی ہیں کہ جو جبری ہوتی ہیں اور اس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا, وہ لازمی طور پر کرانی ہوتی ہیں. نہیں کروانے کی صورت میں جیل یا اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ قانونی طور پر کی جاتی ہیں. تو ایسی انشورنس میں تو جو ہے وہ چونکہ یہ مجبور ہے اور یہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن جو جبری نہیں ہیں, جو خود سے کرانی ہیں, تو اس طرح کی انشورنس کروانا ناجائز اور گناہ ہے. یہ اسامہ پوچھ رہے ہیں پیسے والی کرکٹ کھیلنا کیسا, یعنی شرط لگا کر, اس کے علاوہ اور دیگر بھی کام کرتے ہیں اس میں شرط لگا دیتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یوں, تو ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں کرکٹ تو ایک لہو و لعب ہے. صحیح. یعنی بالکل بیہودہ اور فضول کام ہے. صحیح. تو اس کی بغیر پیسے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور پیسے اگر لگائیں گے تو یہ جوئے والی صورت ہو جائے گی, اور جوا ویسے ہی ناجائز و حرام ہے. یعنی ایک کام ہی بیہودہ اور اس کے بعد پھر اس میں جوئے والا بھی عنصر پایا جا رہا ہے. صحیح. تو ایسی صورت ناجائز و حرام کی ہے. ماشاءاللہ. یہ یونس پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا نکاح ہوا ہو مگر ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو تو جاب کے لیے جو فارم فل کیا جاتا ہے اس پر میرج کی جگہ وہ سنگل لکھے یا پھر کیا لکھے؟ اس میں جو فارمز وغیرہ اس طرح کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو اس میں رخصتی کے اعتبار سے نہیں پوچھا جاتا. یعنی کہ آپ سنگل ہیں یا آپ کا نکاح ہو چکا ہے, تو اس میں صرف پوچھا جاتا ہے نکاح ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. اگر آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو پھر سنگل لکھنا وہاں پہ درست نہیں ہے. صحیح. لیکن جہاں پہ آپ کا اس وقت یوں سٹیٹس پوچھا جائے کہ اب آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا نہیں, نکاح سے قطع نظر, تو وہاں پہ سنگل لکھا جا سکتا ہے. لیکن جب جو ہے وہ میرڈ اور ان میرڈ کے اعتبار سے پوچھا جائے گا تو وہاں پہ پھر سنگل لکھنا درست نہیں ہوگا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج میں جمعہ کی سنتیں پڑھ رہا تھا تو اگلی صف میں ایک اسلامی بھائی میری بائیں طرف تھا. اس نے جب اپنی سنتیں شروع کی تو بالکل عین میرے سامنے ہو گیا. میرے سلام پھیرنے سے قبل اس نے اپنی سنتیں ختم کی اور یوں بیٹھا کہ اب وہ میرے دائیں طرف تھا. کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ یعنی شاید پوچھ رہے ہیں کہ وہ سامنے سے گزر چکا تھا, ایسا کچھ ہوگا؟ اگر تو وہ یوں ہوا کہ اسلامی بھائی بائیں سے آیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا, تو اب اس نے سامنے نماز ادا کی تو اب اس نے قطع نہیں کیا. صحیح. یعنی نمازی کے آگے سے جو گزرنا ہوتا ہے وہ والی صورت نہیں ہوگی. اب اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد جیسے آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اس طور پر بیٹھ گیا تو وہ آگے گزرنے والی صورت اس میں نہیں پائی جا رہی اور گناہ والی صورت اس میں نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ وقار ملک وقار یہ سوال کر رہے ہیں رمضان میں جو ہے وہ کافی لوگ افطار وغیرہ کرواتے ہیں, تو اس میں جو مارکیٹ میں یا پھر روڈ وغیرہ پہ کرواتے ہیں تو اس میں کیا کوئی اجر و ثواب وغیرہ ہے, اس کی کوئی فضیلت وغیرہ ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں.
جی، ماہ رمضان المبارک میں جو افطار کرایا جاتا ہے، یہ افطار چاہے روڈ پر کرایا جائے چاہے ماشاء اللہ۔ گھر میں کرایا جائے، یہ باعث برکت و ثواب ہے، بلکہ احادیث پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افطار کرانے کا اجر بیان کیا، ماشاء اللہ۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کا بہت بڑا اجر بیان کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ ماشاء اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ثواب بیان کیا گیا، یہ ثواب تو صرف ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور کھلا دینے کے اوپر ہے، سبحان اللہ۔ اور سبحان جو اللہ۔ پیٹ بھر کر کسی کو کھلا دے تو اس کی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ثواب بیان کیا۔ ماشاء اللہ۔ تو اب اگر آپ روزہ افطار کرا دیں کسی کو ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے، تو جو ثواب اس کو ملا وہ ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو۔ اسی پر صحابہ کرام حیران ہوئے کہ افطار جب کرایا جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ پیٹ بھر کر کھلانا مراد ہو، تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ تو صرف ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے افطار کرانے کا ثواب ہے۔ تو جو بھی اس طرح ثواب جو ہے افطار کراتا ہے، اور یہ بہت اچھا یعنی کہ ایک اقدام ہے جو عام طور پر روڈوں کے اوپر یا چوراہوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں۔ جو روزہ دار ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر روزہ کھول لیتے ہیں اور ان کو پانی بھی مل جاتا ہے اور کھانے کی بھی کچھ چیز مل جاتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ بھی دعائیں دیتے ہیں، اور یہ کام خود یعنی کہ اسلام میں بھی باعث اجر و ثواب والا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ کافی اسلام بھی سوالات کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں، تو کوشش ہوگی انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر آپ لوگوں کے لیے مختصر سی دعا بھی کی جائے۔ یہ ہمارے عاطف رضا یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بی سی ابھی نکلی نہیں، 2 لاکھ کی ہے، 1 لاکھ بھر دیا ہے، 1 بھرنا ہے، 2 ماہ بعد نکلے گا، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اس میں جو بی سی ابھی بھری جا رہی ہے اور ابھی لی نہیں ہے، صحیح۔ اب اس میں کچھ صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو شخص بی سی بھر رہا ہے وہ پہلے سے ہی صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اب جتنی رقم یہ بی سی میں بھر چکا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا، بی سی بھرتے بھرتے اب اس کی رقم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ گئی۔ صحیح۔ جیسے فرض کیا کہ فی زمانہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار جو ہے وہ 40,000 روپے ہے، صحیح۔ تو جب اس کی رقم 40,000 تک پہنچی تو وہ صاحب نصاب ہوا، اور جب وہ صاحب نصاب ہوا تو اس کے بعد پھر سال گزرنا شرط ہے، اور اگر اب جس وقت یہ صاحب نصاب ہوا اور اس کے اوپر اب سال گزر چکا ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ایسی رقم ہے کہ جو انہوں نے قرض دی ہوئی ہے، اس کی ادائیگی میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ اس کی ادائیگی فوری اگر کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فوری اس کا شریعت کی طرف سے تقاضا نہیں ہے، بلکہ شریعت اس میں یہ فرماتی ہے کہ جب نصاب کے 5ویں حصے کے اوپر قبضہ کر لے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، اور پھر جتنے سال بھی بی سی چلی یا جتنے سالوں کی زکوٰۃ بنتی تھی اتنے سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ پھر ان کو ادا کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے جواب عطا فرمایا، تو جب بھی ان کو پیسے ملیں گے تو وہ ادا کریں گے، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، تو کیا ایسا بھی کچھ ہے؟ یہ ایک عوام میں ایک مشہور بات ہے کہ جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے یا بعض شعبان میں ادا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، شریعت نے زکوٰۃ فرض ہونے کا جو معیار بیان کیا ہے وہ نصاب کو قرار دیا ہے۔ تو جو شخص جس مہینے میں جس دن صاحب نصاب ہو جائے گا، چاہے وہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، تو جب وہ سال گزرے گا تو آنے والا وہی مہینہ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ کا مہینہ ہوگا، اور اس کو اسی مہینے میں زکوٰۃ فوری طور پر ادا کرنا لازم ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ محمد ثاقب یہ سوال کر رہے ہیں، باجماعت نماز کے لیے ریکارڈڈ اذان کافی ہوگی یا
کیا اذان دوبارہ دینی ہوگی؟ اذان دی جائے گی، ریکارڈڈ اذان کا اعتبار نہیں ہے، اذان دی جائے گی۔ اور یہ بھی اگر ارشاد فرما دیں کہ کیا اذان دینا جماعت کے لیے ضروری ہے، اگر نہ دیں تو کیا حکم ہوگا؟ ضروری اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے اذان نہیں دی تو ان کی جماعت ہی نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوئی، لیکن جو اذان ہے فی نفسہ ہی یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور اس کا دینا ضروری ہے، بلکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا، جہاد کروں گا۔ تو اس اعتبار سے دینا ضروری ہے، لیکن جماعت نہ ہو، نماز نہ ہو، یوں ضروری نہیں ہے۔ یہ محبوب بھائی بھی یہ ابھی جیسے اذان کے حوالے سے سوال ہوا، یہ محبوب بھائی کہہ رہے ہیں کہ قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ قبر پر اذان دینا مستحب ہے، علماء نے اس کو اچھا عمل قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے، مٹی دے دی جاتی ہے، تو منکر نکیرین سوالات لے کر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور مردے کو جواب دینا ہوتا ہے، اور اس وقت احادیث پاک کے مطابق شیطان بھی قبر میں آ جاتا ہے کہ جو مردے کو ورغلاتا ہے، تو اس وقت میت کے لیے ایک مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اس مقام سے دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اس وقت میں اذان دی جاتی ہے تاکہ شیطان کے شر سے مردہ محفوظ رہے، اس لیے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ نبیل راجہ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی سرکاری مال کھا لے تو اس کے کفارے میں اب اسے کیا ادا کرنا ہوگا؟ جس محکمے یا جس ادارے کا مال جو ہے وہ اس نے کھایا ہے، وہ مال اس ادارے اور اس محکمے کو واپس کرے، جو بھی واپسی کی ممکنہ صورت ہے اس صورت کو یقینی بنائے اور وہ اس متعلقہ ادارے کو واپس کرے۔ ماشاءاللہ۔ یہ صادق پوچھ رہے ہیں اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے، کیا کچھ اور دعا وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ دعائے قنوت کے سلسلے میں جو مسنون دعائیں احادیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو مسنون اذکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں انہی کو یاد کرے کہ ان کا پڑھنا زیادہ باعث برکت اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو واجب کی ادائیگی کے لیے کوئی سی بھی دعا جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، جن کو معصورہ دعائیں کہتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ لی تو دعائے قنوت کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ مشتاق احمد یہ سوال کر رہے ہیں امام صاحب کے حوالے سے، آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ امام صاحب کے حوالے سے ایسا ذہن رکھنا کیسا، کہہ رہے ہیں کہ اگر امام صاحب سگریٹ پیتے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو ویسے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا تو یہ سگریٹ پیتے ہیں، اور ایک یہ کہ حقیقتاً جو ہے وہ پیتے ہیں، بدگمانی تو کسی کے بارے میں نہیں کی جائے گی۔ کسی کی ٹو میں پڑھنا امام صاحب ایسے کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں۔ جی، اب اگر ثابت ہے کہ واقعی پیتے ہیں تو سگریٹ پینا فی نفسہ ہی کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، صحیح، نقصان دہ عمل ہے، اور لوگ اس سے عام طور پر نفرت کرتے ہیں، صحیح، اور امام کو یا اس طرح کے جو دینی افراد ہیں ان سے پینا لوگوں کو اور زیادہ عجیب لگتا ہے، لیکن جو ایسا کر رہا ہے تو وہ کوئی ناجائز عمل نہیں کر رہا، یعنی یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑھنا ناجائز ہو، گناہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، فی نفس ہی پینا مباح ہے، لیکن اس طرح کے جو سٹیٹس والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں۔ صحیح، وہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ ہمارے سوال کر رہے ہیں حماد اسلم، کہہ رہے ہیں کہ کیا کاروبار میں ادھار پہ مال دیا ہو، لاکھوں میں لوگ جو ہیں وہ مال دے دیتے ہیں، تو کیا اس مال پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ یعنی کسی کو ادھاری پر مال دیا ہوا ہے ان سے رقم وصول کرنی ہے، جی اس صورت میں بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ وہ وہی ہے کہ ادھار دیا ہوا ہے لیکن اس کی فوری زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، جب وصول ہو جائے گا تو پھر اس وقت جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ سلامت نام کے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے غصے میں اپنی بیوی کو کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو غصے میں بھی طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ عام طور پر طلاق کا سبب غصہ ہی ہوتا ہے، اور طلاق جو ہے وہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، خوشی سے کوئی اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دیتا ہے، تو لہٰذا اگر غصے میں
کسی نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو جتنی مرتبہ طلاق دی اتنی مرتبہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ راجہ احمد یہ سوال کر رہے ہیں تراویح کے حوالے سے، کہہ رہے ہیں تراویح کے بارے میں 8 رکعت والی حدیث کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ جی، جو لوگ جو ہے وہ جمہور کا موقف یہ ہے، یعنی کثیر علماء کا موقف یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت نہیں ہے بلکہ 20 رکعت ہے۔ صحیح۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اور ان لوگوں کی جو بنیادی دلیل ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو اس حدیث پاک کا جواب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں، 8 جو ہے جو تراویح کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 8 تراویح کے اور 3 وتر۔ صحیح۔ تو 8 تراویح کے اور 3 وتر۔ اب یوں یہ حدیث پاک کہ رمضان اور غیر رمضان، صحیح۔ تو رمضان میں تو تراویح ادا کی، صحیح۔ غیر رمضان میں تو تراویح ہوتی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو 8 رکعتیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں وہ تراویح کی نہیں ہیں، صحیح، بلکہ تہجد کی رکعتیں ہیں۔ صحیح، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی 8 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اور پھر 3 جو ہے وتروں کے ساتھ جو ہے وہ 11 رکعتیں ہو جایا کرتی تھیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بنیادی یہ حدیث پاک ہے۔ تو ہماری طرف سے جمہور علماء کی طرف سے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ اس حدیث پاک سے استدلال درست ہی نہیں ہے، صحیح، کہ غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ نہیں فرما رہی کہ سرکار صرف رمضان میں جو ہے وہ 11 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، بلکہ وہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ رمضان غیر رمضان دونوں میں 11 رکعتیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ان 11 رکعتوں کو تلاش کرنا ہے، تو وہ 11 رکعتیں اس میں 8 تہجد کی ہیں اور 3 جو ہے وتر کی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ یہ حدیث پاک تراویح سے متعلق ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی دیوار کے ساتھ فاروق اعظم کے دور میں 20 رکعت تراویح ادا کی جاتی رہیں۔ اگر جو ہے وہ سرکار نے 8 رکعت تراویح ادا کی ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے خاموش رہتی ہیں؟ وہ یہی فرماتی کہ میں نے تو اپنے سر کے تاج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 8 رکعتیں ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی اگر کسی سے کوئی خلاف سنت یا کوئی ایسی بات پاتی جو سرکار کے خلاف ہوتی تو ان کو بلا کر سمجھاتی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، سرکار نے تو یوں کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد کافی زمانے تک زندہ رہیں، اور ان کے حجرے کے ساتھ جو ہے وہ 20 رکعتیں ادا کی جاتی رہیں، اور ان کا وہ خاموش رہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بنیادی حدیث پاک یہ ہے، اور اس کے جوابات جو ہیں وہ عرض کر دیے ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور سب صحابہ نے ادا کی ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں جب 20 رکعتیں ادا کی جاتی رہیں تو صحابہ پھر کیسے خاموش رہے؟ اگر سرکار نے جو ہے وہ 8 رکعتیں ادا کی تھیں تو صحابہ 20 ادا کرتے رہے۔ صحابہ اور سلف صالحین سے اور سرکار کے معمول سے یہی ثابت ہے کہ 20 رکعتیں تھیں، 8 رکعتیں نہیں تھیں۔ ماشاءاللہ، کافی تفصیلی جواب مفتی صاحب نے عطا فرمایا ہے۔ تو ابھی سے نیت کر لیں اور کوشش کریں، ماہ رمضان کی آمد ہے تو ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے آتے ہی ہم تمام تراویح کی 20 رکعتیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مفتی صاحب یہ عدیل بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، نماز تراویح کے درمیان نیند کے جھونکے آتے ہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ صرف نیند کے جھونکے آنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح۔ یہ عبد الماجد یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے کہ خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پر جو ہے وہ ایک دیگ چڑھائی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ نظر و نیاز کے موقع پر کھانے وغیرہ کی جو نیاز کی جاتی ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ تنقید کا نشانہ بنانے سے تو کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی۔ تنقید کرنے والے کو خود اپنے تنقید کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ صحیح۔ جہاں تک ان امور کے کرنے کا تعلق ہے
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے. جو کھانا پکایا جاتا ہے، کھانے پکانے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کا ثواب جو ہے متعلقہ فرد یا جس کی نیاز کی جاتی ہے اس تک پہنچایا جائے. ماشاءاللہ. اور یہ ثابت ہے کہ آپ اپنے عمل سے، یعنی جو آپ نے نیک عمل کیا اس کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں، جو آپ نے پڑھا اس کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں، اور جو آپ نے صدقہ کیا اس کا ثواب بھی جو ہے وہ آپ ایصال کر سکتے ہیں. تو یہ کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بہترین عبادت ہے. بلکہ سرکار نے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ. تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کا حکم سرکار نے بھی دیا ہے. تو جو مسلمان بزرگان دین کی نیاز کر کے مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان کا مقصود یہی ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب کرنا جائز ہے. جو تنقید کرتا ہے وہ بے جا تنقید کرتا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ وجاہت علی پوچھ رہے ہیں کہ اپنے مسائل کے لیے صرف اپنے ہی لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا نہ کرے، صرف اپنے لیے دعا کرے، یا اللہ میرا یہ ہو جائے، میرا یہ کام حل ہو جائے. تو اس پہ شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے کرنے سے اپنے لیے زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں. اور اگر اپنے آپ تک خاص رکھا تو شرعاً کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. یہ عبدالرشید بھائی سوال کر رہے ہیں، اگر اذان کی آواز نہ آتی ہو، جسے پہلے بھی آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، تو کیا ریکارڈڈ اذان سنیں تو کیا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ نہیں، 1,00,000 نیکیاں کا جو ہے وہ ریکارڈڈ اذان کا ثواب تو نہیں ملے گا. البتہ یہ ہے کہ خود سے دے لیں. ماشاءاللہ. یہ سوال کر رہے ہیں، کیا زندگی میں ایک بار قرآن پاک پڑھنا فرض ہے؟ یعنی پورا قرآن پاک ختم کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ سننا یا ختم کرنا یہ سنت میں تو آئے گا. لیکن اتنا قرآن پاک یاد کرنا کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، یہ ہر شخص کے لیے فرض ہے. اتنا قرآن پاک کہ جس سے نماز درست ہو جائے، نماز جائز ہو جائے. تو اتنی مقدار میں قرآن پاک کا یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن پورا قرآن پاک پڑھنا یہ فرض نہیں ہے. جیسے کہ اگر کسی کو ایک سورت یا 2 سورت ہی یاد ہیں صرف، تو کیا تب بھی وہ نماز ہوتی رہے گی، وہ صرف 1 یا 2 سورتیں ہی پڑھتے ہوں؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر کوئی 1 یا 2 سورت یاد کر لے بس اس کو کافی ہے. صحیح. ایک اس کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ اتنا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. صحیح. یہ ایک الگ بات ہے. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پورا قرآن پاک پڑھنا فرض ہے؟ پورا قرآن پاک پڑھنا فرض نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بس اتنا سیکھ لو اور اس کے بعد ختم. بلکہ قرآن پاک پڑھنا، اس کا سیکھنا باعث سعادت ہے، باعث ثواب ہے. ایک ایک حرف پر جو ہے وہ ثواب ہے. ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، بہت سارے علوم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہم نہیں سیکھتے ہیں. تو یہ تو سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سیکھنا اور یاد کرنا چاہیے. ماشاءاللہ عز و جل. یہ سوال زکوٰۃ کے حوالے سے، کیا زکوٰۃ تو کپڑوں کی صورت میں دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کن کپڑوں کا اعتبار ہوگا؟ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف نقدی کی صورت میں ہی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. نقدی، راشن، کپڑوں کی صورت میں بھی ادائیگی اس کی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز دینا چاہتے ہیں، شریف فقیر کو اس کا مالک بنا دیں تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی. اب ادائیگی کتنی قیمت کی ہوگی؟ جیسی کپڑے کی مارکیٹ ویلیو ہوگی تو اس اعتبار سے اس کی ادائیگی ہوگی. ماشاءاللہ عز و جل. یہ محمد خضر قادری یہ سوال کر رہے ہیں، جس مسجد میں چوری کی بجلی استعمال کی جاتی ہو، کیا وہاں نماز پڑھنا کیسا؟ مسجد میں چوری کی بجلی لگانا یہ انتہائی مذموم عمل ہے. صحیح. اور مسجد میں کیا بلکہ گھر میں بھی اس طرح کا جو ہے وہ کنڈا لگانا شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اور مسجد میں لگانا اور برا، اور عام طور پر لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بھی ہوتا ہے. اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو چوری کا کنڈا لگایا ہوا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. نماز پڑھنے کا تعلق جو ہے وہ بجلی سے نہیں ہے. صحیح. اگر کسی نے نماز ادا کی ہے مسجد میں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو فعل کیا ہوا ہے وہ فعل ناجائز ہے. صحیح. کافی سوالات سلسلے میں شامل ہوئے. انشاءاللہ پھر
یہ دارالفت اہل سنت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آئندہ اتوار کو بھی اسی طرح، اور ہر جمعے اور ہر اتوار کو اسی طرح دارالفت اہل سنت کی آفیشیل فیس بک پیج پر یہ مختلف شہروں سے، مختلف دارالفت اہل سنت سے ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ابھی اختتام پر انشاءاللہ آپ نے جو دعاؤں کے لیے کہا، کافی اسلامی دعاؤں کے لیے عرض کر رہے تھے، تو اگر مفتی صاحب ان کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ سنایا، اے اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ آمین ہمارا بیٹھنا اور سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب کریم، بے شمار مسلمان اپنی حاجات اور دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو سب کی حاجات سے اور سب کی اغراض سے واقف ہے۔ اے اللہ تو سب کی حاجات کو اور سب کی اغراض کو، جائز اغراض کو پورا فرما۔ آمین یا رب کریم، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ آمین اے اللہ جو ہمارے سلسلے میں بیمار ہیں یا سننے والوں کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ آمین عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما۔ آمین دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، آمین دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرما۔ آمین اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یا رب کریم، صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک سے ملا اور صحت و عافیت کے ساتھ اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ